वेलकम एवरीवन। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त आपका भाई फजल वदूद आपकी खिदमत में हाजिर है नए एपिसोड के साथ आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में। और जैसे कि आपको पता है ये प्रोग्राम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। आइडिया कम्युनिटी में फ़िनेंशियल अवेयरनेस है और इस जो भी 20-25 मिनट हैं उसमें आई ट्राई टू अवेल द अपॉर्चुनिटी जो लोग सुनते हैं या देखते हैं उनसे बात करने का और कुछ आइडियाज़ शेयर करने का जो कि ओवरऑल आपकी फ़िनेंशियल प्लानिंग में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। प्लस ये है कि मेरी अपनी फ़िनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस में जो है वो अक्सर क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो मैं समझता हूँ वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आई होप आप लोग जहाँ पे भी हैं सबसे पहले खैर व आफियत से हैं, दैट्स द नंबर वन थिंग। एंड सेकेंडली ये कि ये प्रोग्राम सुन या वॉच कर रहे हैं और आपको कुछ काम की बातें इसमें मिल रही हैं। और जैसे कि हमारा सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम का स्केड्यूल ये है कि टॉपिक और एट द एंड एक बात एक ख़्याल आपसे शेयर करना, सम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज़ ये मेरी खुशकिस्मती है कि थ्रू दिस प्रोग्राम मैं आप तक पहुंच पाता हूं और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं और इट्स माई प्रिविलेज कि मैं आप लोगों के पास से बात कर पाता हूं, आपको कुछ शेयर कर सकता हूं अपनी आरा से। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। माय नंबर इज़ 9056075000। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम बात करेंगे, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझे अक्सर मुझे ये हैंडल करना पड़ता है एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एट द सेम टाइम। वो ये है कि वो कौन सी रीज़न हो सकते हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है। देखें, सिलसिला चल रहा है फ़िनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ टॉक का, और हम इस पे यकीनन आप भी एग्री करते हैं कि इंश्योरेंस एक ज़बरदस्त टूल है, द ओनली टूल आई वुड से अवेलेबल, कि जब आप सब प्लान कर रहे हैं और उसमें अगर कहीं वक्त से पहले बुलावा आ जाए या कोई चोट वोट लग जाए, हेल्थ ख़राब हो जाए, तो इंश्योरेंस कैन बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग द रिकवरी। और जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पीछे फैमिली का जो एक फिनेंशियल लॉस है, या मैं ये कहूँगा कि सम टाइम आपकी अपनी डिग्निटी है। मान लीजिए कि कोई ऐसी बीमारी आ गई, एक तरफ फिनेंशियल बर्डन है, दूसरी तरफ रिकवरी है, उसमें अगर आपको एक चेक टैक्स फ्री अमाउंट का मिल जाता है तो आप स्ट्रेस फ्री तरीके से अपने बावकार अंदाज से अपने आप को और अपनी फैमिली की टेक केयर करते हुए अपना जो है वो इलाज करवा सकते हैं और ज़िंदगी स्टिल मामूल पे रह सकती है विदाउट एनी इंटरप्शन, चाहे बिल्स में या बच्चों की एजुकेशन वगैरह वगैरह में। और अगर खुदा न खास्ता बुलावा आ जाए, उस सूरत में आपको एक पीस ऑफ माइंड ये प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कि मेरे पीछे मेरी फैमिली अपना घर बचा सकेगी, बच्चे पढ़ सकेंगे, वाइफ या अदर मेंबर्स को एक टाइम मिल सकेगा अपने आप को संभालने का। तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत यूज़फुल टूल है। और ख़ास तौर पे जब हम नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा या अमेरिका में रहते हैं, हम कनाडा में हैं तो हम कनाडा की बात करते हैं, तो ये इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। और एक चीज़ अक्सर मैंने नोट की है कि 40, 50, 20, 15 जितने की भी कह लें, 1000 की गाड़ी की तो इंश्योरेंस हम करवाते हैं,
کیونکہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جس کی وجہ سے گاڑیاں اور مکان اور سارا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں پہ آ کے ہم تھوڑا سا سستی بعض اوقات کر جاتے ہیں، وچ از ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ابھی پچھلے ویک وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پچھلے ویک وہ یہ جو آج کل ساکر یا فٹ بال جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس کے میچز میں ابھی وہ ایک سپر فٹ ایتھلیٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ تو چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، اس لیے انشورنس اور اس کا رول تو اس پہ کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ انشورنس لے لی، کیسے میک شور کریں کہ آپ کا کلیم کبھی ڈینائی نہ ہو، اس کے لیے کیا سٹیپس لینے چاہیے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آئی ایم ناٹ جسٹ اے آرڈنری ایجنٹ جس نے ایک دو کورس کیے ہوئے ہیں اور انشورنس بیچ کے سیکھ رہا ہے، بلکہ میں تو ایجنٹ یا ایڈوائزر انشورنس سیل سائٹ پہ اب آیا ہوں پچھلے 3-4 سال سے، لیکن پچھلے 25 سال میں آئی واز انڈر رائٹر، میں نے کلیم ڈپارٹمنٹ کو بھی مینیج کیا ہے، میں نے ہزاروں پالیسیز اپنے ہاتھ سے اپروو کی ہیں، تو اس لیے جو پوائنٹس میں شیئر کروں گا دیٹ از ڈیفینیٹلی بیسڈ آن جو انفارمیشن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل، جو لوگ کلیمز کو ریویو کرتے ہیں، جو ان کو اپروو یا ڈکلائن کرتے ہیں، یا اس میں جو لیگل سٹینس ہے، اس کی بیس پہ میں آپ سے چند پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا، اور آئی ہوپ آپ اپنے کسی بھی ایڈوائزر کے ساتھ جب پالیسی لکھیں یا یہ مجھے خدمت کا موقع دیں آپ کی پالیسی لکھنے کے لیے، تو ان نکات کو، ان پوائنٹس کو وی آلویز کیپ ان مائنڈ۔ تو فار ایگزامپل، سب سے پہلی بات جس بیس پہ کلیم ریفیوز ہو سکتا ہے، اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کنٹیسٹیبلٹی پیریڈ کی۔ کنٹیسٹیبلٹی پیریڈ بیسکلی کیا ہے؟ یوزلی یہ پالیسی ایشو ہونے سے پہلے 2 سال ہیں۔ یہ کنٹیسٹیبلٹی پیریڈ انڈسٹری میں کریٹ کیا گیا تھوڑی سی انشورنس کمپنیز کی پروٹیکشن کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مان لیجئے کسی کی ہیلتھ تھوڑی سی گڑبڑ ہونی شروع ہوئی، تو اس نے بغیر بتائے کسی ایجنٹ سے کانٹیکٹ کیا، پالیسی لے لی، پتہ چلا کہ 1.5 سال کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو انشورنس کمپنیز کا ایک ٹائم پہ کلیمز بہت بڑھ گئے، تو پھر انشورنس کمپنی کی پروٹیکشن کے لیے ایک کنٹیسٹیبلٹی کلاز کریٹ کی گئی، ایک شک، جس کو ہم کنٹیسٹیبلٹی پیریڈ کہتے ہیں، یعنی انشورنس کمپنی اس 2 سال کے ٹائم میں، وہ جنرلی 2 سال ہیں، اس 2 سال کے دوران کلیم اگر آتا ہے اور وہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر انویسٹیگیشن میں ان کو کوئی فائنڈنگز ملیں تو وہ کلیم کو ڈینائی کر سکتے ہیں۔ یہ کنٹیسٹیبلٹی پیریڈ ان کی ایک بہت بڑا ڈیٹا کی بیس پہ، ان کے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ 2 سال کا رکھا گیا ہے۔ ان کا پاسٹ ریکارڈ ان کے پاس جو ہے کلیمز کا، اس سے انڈسٹری کو، کسی ایک انشورنس کمپنی کی بات نہیں ہو رہی، پوری انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بعض اوقات جو لوگ اپنی ہیلتھ کا بگڑ چکی ہوتی ہے، یا ان کو پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور اس میں وہ بھاگے جاتے ہیں، تو وہ ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اگر چاہیں تو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز فور شیور ہے، 2 سال کے اندر اگر کوئی ڈیتھ کا کاز سوسائڈ ہے تو کلیم نہیں ملے گا۔ جو سوسائڈ ہے 2 سال کے اندر، اس کا کلیم نہیں ملتا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر کوئی 24 مہینے کے اندر کسی کی ڈیتھ ہوگی اسے کلیم نہیں ملے گا۔ All I'm just saying is that the insurance companies when ان کے پاس کلیم آتا ہے تو پہلا سٹیپ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا within 2 years ہے، اگر ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کی جانچ پڑتال، اس کی چیکنگ
کراس چیکنگ وہ لازماً کرتے ہیں جسٹ ٹو رول آؤٹ اینی جو دیٹ کائنڈ آف اے پاسبلٹی. ایک تو یہ سب سے پہلی بات ہے. اچھا اس کے بعد ادر ریزن جس کی وجہ سے کلیم ڈینائی ہو سکتا ہے وہ ہے ایکسکلوژنس. بعض کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پالیسی کے لیے اپلائی کیا, پالیسی ایشو ہو گئی, اس میں ایکسکلوژن آ گئی. کس قسم کی ایکسکلوژنس ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کی پالیسی میں ایکسکلوژن ہے فار ٹریولنگ آؤٹ سائڈ کینیڈا یا نارتھ امریکہ فار مور دین 5 weeks. یا ویسے ہی ایک ڈیسٹینیشن ایسی ہے جس کو رسکی سمجھا جاتا ہے. آئی وڈ ناٹ مینشن اینی پرٹیکولر کنٹری, کیونکہ سننے والے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, لیکن ہماری ایک ایموشنل وابستگی اس کنٹری سے ہوتی ہے. میں کہیں ایک بہت بڑے گروپ کو ایک دفعہ, بہت پرانی بات ہے, میں ایک پریزنٹیشن کر رہا تھا تو اس میں نے ایک کنٹری کا نام لیا تو چند لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے میرے ملک کے بارے میں یہ بات کی, تو مجھے معذرت کرنی پڑی. تو میں ملک کا نام نہیں لے رہا, جنرل بات یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی فرض کیجئے کوئی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے, جہاں پہ کوئی سول وار چل رہی ہے, ان میں اکثر انشورنس کمپنیز جب پالیسی دیتی ہیں تو وہ ایکسکلوژن ڈال دیتی ہیں. اب اگر وہ بندہ وہاں ٹریول کر کے گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ جو ہے وہ کوریج نہیں ہوگی اور کلیم نہیں ملے گا. بعض اوقات ڈینجرس سپورٹس ہوتی ہیں, لوگ مختلف سپورٹس کھیلتے ہیں. فار ایگزامپل اسکوبا ڈائیونگ ہو گئی, بنجی جمپنگ ہو گئی, اور فری فال پیراشوٹنگ میں ہے, مارشل آرٹس کراٹے وغیرہ ہیں. تو ان چیزوں میں بعض اوقات انشورنس کمپنیز یا تو ایکسکلوژن ڈال دیتے ہیں یا اس کی ریٹنگ جو ہے تھوڑی سی زیادہ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ رسک کو کور کر لیتے ہیں. اور اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک سپورٹ لیٹس اسکوبا ڈائیونگ ہے یا بنجی جمپنگ ہے یا جو ہے ڈریگ ریسنگ ہے, میں اپنے انڈر رائٹنگ کے زمانے کی وہ چیزیں یاد کر رہا ہوں, کراٹے وغیرہ ہیں, باکسنگ ہے, تو آپ اگر اسے ڈسکلوز کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسکلوژن نہ ڈالیں, وہ آپ کو آفر دیں کہ آپ سے ہم ایکسٹرا پریمیم چارج کریں گے تو ہم کور کر دیں گے, اور آپ اس میں ایکسکلوژن لے لیجئے. تو دیٹ کوڈ بیکم یور چوائس سم ٹائم کہ آپ ایکسکلوژن لیں یا آپ اس کا تھوڑا سا پریمیم زیادہ دے دیں. اگر آپ نے پریمیم زیادہ دیا ہے اور خدا نخواستہ ڈیتھ اس کی وجہ سے ہوتی, مان لیجئے آپ اسکوبا ڈائیور ہیں اور انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی وائل ڈوئنگ اسکوبا ڈائیونگ اینڈ یو پیڈ ایکسٹرا پریمیم, یو ول بی کورڈ. اگر آپ نے ایکسکلوژن لے لی ہے اور ڈیتھ ہوتی ہے, یو آر ناٹ کورڈ. اچھا جی, اس پہ ہم ایک چھوٹی سی لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے, چند پوائنٹس میں آپ سے اور ڈسکس کروں گا. جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پالیسی مجھ سے لی ہے یا نہیں لی, ڈزنٹ میٹر. آپ کو کلیم کے حوالے سے کوئی کویسچن بھی ہے تو فیل فری ٹو گیو می کال 9056075000. بہت لمبے عرصے تک میں نے انڈر رائٹنگ اینڈ کلیمز ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا ہے, ریویو کیے ہیں کلیمز, تو ہوپ فلی آئی ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ اگر آپ کے کلیم کا کوئی بھی مسئلہ ہے اور آپ کے ایڈوائزر کو نالج کم ہے, کیونکہ ایڈوائزرز کی ٹریننگ صرف سیلز کی حد تک ہے. بیک آفس میں انڈر رائٹنگ یا کلیمز یہ ان کا ایریا نہیں ہوتا. اسٹے ٹیون, I'll be right back and we'll talk further about few other reasons where your policy could be, your claim could be declined. Thank you.
ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ہمارا اس ویک کا پروگرام. دا پروگرامز نیم از ویلتھ ٹاک. انشور پرو فنینشیل سروسز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست فضل ودود. میرا نمبر ہے 9056075000. ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، اور اس ٹاپک آج کا جو ہے وہ ہے کہ کیا ایسے ریزنز ہو سکتے ہیں جس میں کہ کلیم آپ کا ڈکلائن ہو جائے، پیمنٹ انشورنس کمپنی نہ کرے. تو ہم نے جانا کہ اگر 2 سال کے اندر کوئی ڈیتھ قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو انشورنس کمپنی عام روٹین سے ہٹ کے تھوڑا زیادہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، جسٹ ٹو میک شور کہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی جو کہ پہلے ان سے چھپائی گئی ہو. تو انشورنس انڈسٹری یہ ایک پریکٹس ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کنٹیسٹیبل پیریڈ. دوسری بات میں نے کی تھی ایکسکلوژن کی. بعض اوقات انشورنس کمپنیز کچھ ایکسکلوژن ڈال دیتی ہیں کہ یہ رسک ہم نہیں کور کریں گے، باقی ساری چیزیں کور کریں گے. اس کی میں نے آپ کو مثالیں دی. اگر آپ ٹریول کر کے کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری جہاں پہ انریسٹ ہے، جنگ ہے، کوئی پینڈیمک بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریزن ایسا ہے جس کی وجہ سے ٹریول وارننگ ہے کہہ لیجئے، تو اس کی وہ ایکسکلوژن ڈال سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ کچھ لائف سٹائل ہوتا ہے، بعض اوقات سپورٹس میں انوالومنٹ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انشورنس کمپنی کہہ سکتی ہے کہ جی آپ فار ایگزامپل اسکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں، ہم آپ کو کور نہیں کریں گے، یا یہ ہے کہ ہم آپ سے تھوڑا سا پریمیم زیادہ لیں گے اور پھر کور کریں گے. یہ تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے 2 ٹاپک ان کو ڈیٹیل میں ہم نے جانا. ایک اور ریزن ہے جسے کہتے ہیں کہ ریلیونٹ انفارمیشن. وہ انفارمیشن جو انشورنس کمپنی کے لیے ضروری ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف انڈر رائٹنگ. انڈر رائٹنگ ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پالیسی کو ایشو کرنے سے پہلے انشورنس کمپنی آپ کی ہیلتھ کے بارے میں، آپ کے فینانسز کے بارے میں جانچ پڑتال کا ان کے پاس موقع ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ پھر وہ پالیسی ایشو کرتے ہیں ونس دے کمپلیٹ دیئر انڈر رائٹنگ پروسیس. اس میں اگر ان کو کوئی انفارمیشن نہ دی گئی ہو تو اوبویسلی ان کے لیے ان کا ڈیسیجن غلط ہو سکتا ہے. ایسی انفارمیشن جو ان کے ڈیسیجن کے اوپر اثر انداز ہو سکتی تھی مگر انہیں بتایا نہیں گیا جب پالیسی ایشو ہوئی، اس کو ہم انشورنس اینڈ انڈر رائٹنگ اور کلیمز کی زبان میں ہم اس انفارمیشن کو کہتے ہیں مٹیریل انفارمیشن. ایسی انفارمیشن جو اگر آپ نے مجھے دی ہوتی ایز اے انشورنس کمپنی تو میرا ڈیسیجن کچھ اور ہوتا، میں پالیسی اپروو نہ کرتا یا میں کسی اور ریٹ پہ کرتا. اس کی مثال میں آپ کو اب دوں. فرض کیجئے کہ آپ اپنے ایڈوائزر کے ساتھ بیٹھے اور پالیسی کی ساری باتیں ہوتی رہیں، ایڈوائزر نے بھی نہ پوچھا، آپ کو بھی نہ یاد رہا، اور آپ کی تھوڑی سی ہسٹری تھی پرانی، ڈرائیونگ وائل امپیئرڈ، جو ہے وہ انٹاکسیکیٹڈ کنڈیشن میں، لیٹ سے آپ کو کاپ نے روکا، آپ کو DUI اس کی ٹکٹ مل گئی کہ آپ ڈرائیو کر رہے تھے وائل ور ڈرنک اور سم تھنگ. ابھی آپ نے کہا یہ تو ٹریفک کا معاملہ ہے، اس کا میری پالیسی سے کیا تعلق. یاد رکھیے گا یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بتائیں. ایک یہاں اور میں ٹپ دیتا چلا جاؤں کہ اگر آپ کا ایجنٹ آپ کو انکریج کرتا ہے کہ اس انفارمیشن کی کوئی ضرورت نہیں تو بی الرٹ، کیونکہ سم میل پریکٹس اچھے ایڈوائزرس ہیں آؤٹ دیئر، لیکن بعض اوقات کچھ ڈیسپریٹ ایجنٹس بھی مارکیٹ میں پھر رہے ہیں جو کہ پارٹ ٹائم کچھ کر رہے ہیں، فل ٹائم کچھ کر رہے ہیں،
اور بعض اوقات وہ تھوڑا سا کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ رکھ سکتے ہیں کہ او جی کوئی ضرورت نہیں ہے دسن دی، کوئی گل نہیں. نو، یو نیڈ ٹو ٹیل. آپ میک شور کریں کہ آپ اس قسم کی ہسٹری بتائیں. اسی میں ریلیونٹ انفارمیشن میں ایک چیز اور ایڈ کروں جو کہ فار ایگزامپل آپ کا پروفیشن ہے. بعض اوقات پروفیشنز ایسے ہیں جس کا آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی پہ، آپ کی ہیلتھ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے. آئی گیو یو اے کپل آف ایگزامپلس. فار ایگزامپل سڈبری سائڈ پہ مائننگز ہیں بہت زیادہ، یا یوں کہہ لیں کہیں بھی کینیڈا میں آپ مائننگ میں آپ کی جاب ہے، آپ مائننگ ورکر ہیں، آپ اندر جا کے مائنز میں کام کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ایکسپلوسیو جو ہیں وہ ہینڈل کرتے ہیں، میجورٹی نہیں کرتے. تو مان لیجئے کہ آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ نے ایکسپلوسیوز یوز کرنے ہیں فار ڈگنگ اور جو بھی ان کا پروسیس ہے اس کے لیے، تو یو مسٹ مینشن دیٹ. اور دو مائننگ ورکر کی ناٹ بی دا سیم. اسی طرح ٹرکنگ میں آپ ٹرک کے کس قسم کا ٹرک چلا رہے ہیں، وہ فلیٹ بیڈ اور یہ وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ٹرک پہ کیا چیز لوڈ کرتے ہیں. اٹس اے ہیل لاٹ آف اے ڈفرینس وین دیر از اے ڈرائیور جو کہ مان لیجئے کہ گروسری آئٹمس یا کنسٹرکشن کا مٹیریل ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے، اور اس کے کمپیریزن میں ایک آئل ٹینک کو چلا رہا ہے، تو ایکسپلوژن کے چانسز آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ڈفرینٹ ہیں. اب اس پہ لیس ٹرینڈ جو ایجنٹ ہے اس نے کہنا جی ٹرک ڈرائیور ہے، لویں جی چیک کریں اور پالیسی ایشو کر دیں. پالیسی ایشو ہو گئی، خدا نہ خواستہ کل کو ڈیتھ کسی اور وجہ سے بھی ہوئی، اب انشورنس کمپنی نے اس کی جانچ پڑتال شروع کر دی. پتہ چلا کہ ایجنٹ صاحب نے آپ کو کم ریٹ دینے کے لیے آپ ٹرک ڈرائیور ہیں اور کہہ دیا جی فلیٹ ٹرک. یہ نہیں بات کر رہا کہ یہ جناب یہ آئل لے جاتے ہیں ادھر سے ادھر یا کوئی اور ایکسپلوسیو مٹیریل. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ پراپرلی ہوئی ہوں. اکثر کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ جی وہ فلانا تے ریٹ ہے دے رہے سی سانو، تو میں انہیں میرے ساتھ کم از کم 2-3 ایسے واقعات ہیں جس میں انہوں نے کہا جی وہ فلانا تے ریٹ سانو اینا دیندا سی، پا جی تسی مہنگا لا رہے ہو. اینڈ آئی سیڈ بھائی آپ تو یہ کرتے ہیں. ہاں جی میں یہ کرتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں آپ پالیسی نہ لیں، کل آپ کو کلیم پے نہیں ہوگا. اس لیے آئی وڈ سے میک شور اگر آپ ٹرک انڈسٹری سے ہیں یا کوئی ملتی جلتی اور ایسی انڈسٹری میں ہیں جہاں پہ آپ کا رسک آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہے، آپ کے پاس پالیسی ہے، کانٹیکٹ می، آل میک شور. ڈبل چیک کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ایجنٹس نے آپ کو ایک اچھی پالیسی دی ہو اور وہ اس کو کور کر رہی ہو، ہم اسے نہیں ٹچ کریں گے. لیکن اگر وہ پراپرلی کور نہیں کر رہی، ڈو ٹاک ٹو می اور میرے لمبے کلیم اینڈ انڈر رائٹنگ کے ایکسپیرینس سے فائدہ حاصل کریں. اگر کچھ چیز فکس کرنی ہوئی تو ابھی کریں گے جب آپ بھی موجود ہیں اور میں بھی موجود ہوں. تو اس کے لیے مائی فون نمبر از 9056075000. اچھا ایک بہت زیادہ اہم بات میں یہاں پہ، اگلا ریزن جو میں نے بہت دیکھا ہے اور اٹس ویری انفارچونیٹ، وہ کیا ہے کہ کسی وجہ سے پریمیم ادا نہیں ہوا. کیوں ادا نہیں ہوا؟ اس کی کامن ریزنز یہ ہیں کہ آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کر لیا اینڈ کمپلیٹلی forgot اباؤٹ انشورنس. پالیسی لی، پالیسی کہیں پڑی ہوئی ہے یاد ہی نہیں.
پلیز 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 میک شور اگر آپ کی بینکنگ انفارمیشن تبدیل ہو رہی ہے, آپ کسی دوسرے بینک میں چلے گئے ہیں, بینک بدل لیا ہے, میک شور انشورنس کمپنی کو بتائیں, پالیسی بند ہو جائے گی. اور خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہوئی, یاد رکھیں جب انشورنس کا کلیم جاتا ہے انشورنس کمپنی کو تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں پریمیمز ملتے رہے ہیں کہ نہیں. یاد رکھیں انشورنس ایک کانٹریکٹ ہے, ایک وعدہ ہے بٹوین یو اینڈ دا انشورنس کمپنی. انشورنس کمپنی وعدہ کرتی ہے کہ وقت آنے پہ وہ پیمنٹ کرے گی کلیم کی شکل میں. آپ پرومس کرتے ہیں کہ جب پالیسی لکھی جائے گی تو آپ ایمانداری کے ساتھ ساری انفارمیشن دیں گے اور وقت پہ پریمیم ادا کرتے رہیں گے. آپ منتھلی کر رہے ہیں, اینول کر رہے ہیں, اٹ از اپ ٹو یو, لیکن آپ پریمیم ادا کرتے رہیں گے. تو انشورنس کمپنی کے پاس جب کلیم آتا ہے تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنے سے کہ جناب اس کا پریمیم اپ ٹو ڈیٹ ہے. اگر وہ پریمیم نہیں ہے تو پالیسی آپ کا کلیم اس میں سے ادا نہیں ہوگا, پالیسی ول ناٹ پے آؤٹ دا کلیم. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس میں نے ایک بینگ وین آئی واز ان چارج آف کلیمز اینڈ انڈر رائٹنگ, میں نے ایک غلطی دیکھی بہت زیادہ, وہ میں یہاں مسٹ مینشن کرنا چاہوں گا. ہوتا کچھ ایسے ہے کہ بندہ فوت ہو گیا, دا انشورڈ پرسن ایکسپائرڈ, اب وائف نے یا اس کے فیملی ممبرس نے کہا کہ جی ہم نے کلیم فائل کر دیا ہے تو اب ہمیں پریمیم دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں, بینک بند ہو جاتا ہے اکاؤنٹ. ایسی غلطی بالکل نہ کریں. جب تک آپ کو کلیم کا چیک نہیں ملتا یو کیپ آن پیئنگ. وہ نارملی آٹو پل کرتے ہیں, آپ کا پری آتھورائز ہوتا ہے, اس کو پریمیم ادا ہونے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا بالکل نہ کریں کہ وہ جی جون کے مہینے میں ڈیتھ ہوئی ہے تو اگلا جولائی کا پریمیم ہم نے نہیں دینا. اب ایسا بالکل نہ کریں. پتہ لگا کہ کمپنی نے اگست کے مہینے سے کام شروع کیا, جولائی کا پریمیم ہی نہیں آیا, آپ کا کلیم وہیں پہ رک گیا, بعد میں وہ آپ کا کلیم آپ کا پریمیم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس لیے پریمیم کو آپ نے بالکل نہیں روکنا. ہماری کمیونٹی میں, اور ہم ساؤتھ ایشین ہیں, ہماری کمیونٹی میں مجھے ایک ہمیشہ بڑی چیز پرابلمیٹک لگتی ہے. دنیا کا ہر بندہ ہماری کمیونٹی میں, اس کو دنیا کا ہر نالج ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتوں پہ کامنٹس دیتے ہیں جو نہ ان کی ٹریننگ ہے نہ ان کی نالج ہے. مشورہ انہوں نے فری کا ضرور دینا ہے ہر بندے کے پاس. میرے پاس آئیں گے, مجھے راکٹ بنانے کا بھی آئیڈیا آئے گا, میرا اس سے کیا لینا دینا بھائی. کوئی نہیں یہ کہتا کہ یہ کام مجھے نہیں آتا, آپ کسی پروفیشنل سے پوچھیں. اس لیے میرا مشورہ یاد رکھیں, اگر فیملی میں ڈیتھ ہو پریمیم کو نکلنے دیں, وہ بعد میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. پریمیم کو نہ روکیں, آپ کا کلیم اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بھی رک سکتا ہے. اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی کو بھی کلیم میں پرابلم آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے, یا اپنی پالیسی کو اس پوائنٹ آف ویو سے چیک کروانا چاہتا ہے کہ میرا پروفیشن یہ ہے, ایم آئی فلی پراپرلی کورڈ. میں چونکہ بہت عرصے تک انڈر رائٹر اور کلیمز کو دیکھتا رہا ہوں, آئی کین سرٹنلی ہیلپ یو ریگارڈلیس the policy was written by me or someone else. It does not matter. مقصد کمیونٹی میں جو کچھ مجھے آتا ہے مجھے اپنی کمیونٹی کو وہ ریٹرن کرنا ہے. لاسٹ چیز امپورٹنٹ ون اگین, کوئی فیملی میں چینج ہو, بینیفیشری چینج ہو, فرض کیجئے بینیفیشری وائف تھی, وائف پاسڈ اوے, آپ کو اپنا بینیفیشری اپڈیٹ کرنا ہے, اس کی جگہ پہ کسی اور کو رکھیں. انفارچونیٹلی اگر بعض اوقات فیملیز میں ڈائیورسز ہوتی ہیں, ایسی صورتحال ہے, یو نیڈ ٹو چینج یور بینیفیشری. تو اور بھی بہت سے ریزن ہیں, ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے آئی ٹرائی ٹو شیئر فیو ویری کامن ویری امپورٹنٹ ون, اینڈ دیر کوڈ بی مینی ادر ریزن. میک شیور آپ اپنی ہسٹری آنیسٹی
کے ساتھ دیں, پریمیم پے کریں. آئی ڈو ناٹ سی اے ریزن کہ آپ کا کلیم پے نہ ہو اگر آپ کے ایڈوائزر نے پراپر جاب کی ہے. آپ کا پریمیم, وی لیو ان کینیڈا, بائی ڈیفالٹ اگر کورٹ میں بھی کیس جائے تو کنزیومر کی طرف ہمیشہ جو ہے کورٹ وہ فیور میں ہوتا ہے. انشورر کے لیے, انشورنس کمپنی کے لیے نارملی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کلیم کو ڈینائی کرنا, مگر آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ ہسٹری ایمانداری سے پوری دیں اور آپ کا ایجنٹ جو ہے وہ نالجبل ہو. تو میں یہ بیسکلی یہاں پہ کاروباری بات کروں گا بند. آخر میں ایک چھوٹی سی ہارٹ ٹو ہارٹ ایک چھوٹا سا میسج کہہ لیں, اور وہ میں نے آگے بھی عرض کیا, میں ذاتی طور پہ کوئی اتنا قابل آدمی نہیں ہوں, پڑھنے کا تھوڑا شوق ہے تو کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں میں نے پڑھا کہ جو خوشی کا راز ہے وہ کیا ہے, تو وہ لکھا ہوا تھا کہ سیکرٹ آف ہیپینیس از ناٹ وین یو گیٹ سم تھنگ رادر وین یو شیئر سم تھنگ ود ادرس. خوشی حاصل کرنے سے اگر ملتی ہے تو کم, خوشی بانٹنے میں, دوسروں کی مدد کرنے میں, دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں ایک اچھی اور حقیقی خوشی, a true happiness you can find. بعض اوقات بانٹنے کی بات آتی ہے تو خیال یہ آتا ہے کہ کوئی بڑی سی اماؤنٹ چیریٹی کی جائے تو تبھی ہم لوگوں کے ساتھ چیریٹی کر سکتے ہیں. یقین کیجئے اگر آپ خلوص کے ساتھ کسی کو ایک اچھی اسمائل دے دیں گے تو یہ بھی ایک چیریٹی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. بی ویل ٹل دا نیکسٹ پروگرام. حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کا دوست فضل ودود فرام انشور پرو اجازت چاہتا ہے. کسی بھی کویسچن انشورنس, فنینشیل پلاننگ, انویسٹمنٹ کے متعلق کوئی بھی کویسچن ہو, کلیمز کے بارے میں کوئی کویسچن ہو, گیو می اے کال ایٹ 905-607-5000. Thank you so very much. Take care of yourself. Have a good one.